नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज अपनी नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आप जानते हैं हम आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग होती है, जो माशरे में बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, अपने शोबे में नाम बनाते हैं और माशरे को मुख्तलिफ तरीक़ों से पे बैक करते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने तालीम हासिल की, अपने शोबे में अपना नाम बनाया और माशरे को पे बैक कर रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज से। आज हमारे साथ जनाब आसिफ अकील साहब मौजूद हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, रिसर्चर हैं और इसके अलावा तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशन के हवाले से वो काम कर रहे हैं और सोसाइटी को और अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए अपना मुख्तलिफ जो है वो इनपुट देते हैं। आज हम उनकी ज़िंदगी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। आसिफ, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। मोहम्मद भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लाहौर आए हैं और आपने याद रखा है और हमारी कुछ दिलचस्पी पर बात थी, तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और फिर जो प्रोफेशनल जर्नी है इसका आगाज़ कैसे हुआ? मेरी पैदाइश 1971 की है और इत्तेफाक से कल मेरी बर्थडे थी और अब मैं 52 ईयर्स का हूँ, तो इसका मतलब है कोई हाफ अ सेंचुरी जो है वो मैंने मुकम्मल, खुदा का शुक्र है। मैं लाहौर में गड़ी शौक वहाँ पे पैदा हुआ था। इब्तदाई तालीम जो है, मैट्रिक जो है, मैंने गवर्नमेंट डॉन बॉस्को हाई स्कूल से किया था और इससे पहले कि मैं मज़ीद तालीम हासिल करता, चूँकि मेरे वालिद साहब लाहौर में रेलवेज़ में बस ड्राइवर थे, तो और मेरी वालिदा जो है वो 5वीं क्लास को पढ़ाने वाली स्कूल टीचर थी, तो मेरा ख्याल था कि मुझे लेबर का कुछ आइडिया हो। मेरा बाप एक मजदूर है तो मैं समझ सकूं कि क्या कैसे सब ये होता है। तो मेरा एक दोस्त था उमर हयात, उसके वालिद साहब उस वक़्त गवर्नमेंट डॉन बॉस्को हाई स्कूल से कोई 1 किलोमीटर के दूरी पे रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे फैक्ट्री थी, तो उसमें उसके वालिद साहब मैनेजर थे। कुछ 400-500-600 लोग काम करते थे वहाँ पे। मैंने उसे कहा भाई मुझे वहाँ पे जब तक मैं कॉलेज जाता हूँ मुझे वहाँ पे मुलाजमत का और लेबर करने का कोई मौका ले दो। तो जैसे मैं पहले दिन वहाँ पे गया, हाजी जिससे लिखवानी थी उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और उसने एक स्कल कैप पहनी थी, कोई बड़ा नेक आदमी लग रहा था। उसने कहा कि भाई नाम बताओ। मैंने कहा जी नाम आसिफ अकील है। तो उसने कहा कि यहाँ पे हाजिरी तुम्हारी या मोहम्मद आसिफ के नाम से लगेगी या आसिफ मसीह के नाम से लगेगी। सही। तो मैंने कहा हूँ मैं क्रिश्चियन, लेकिन मेरा नाम आसिफ मसीह नहीं है, आसिफ अकील है। तो तब मुझे इस बात की कतई समझ नहीं थी कि ये आसिफ के साथ मसीह लगने का मतलब क्या है। ये अब समझ आती है कि इसका ताल्लुक एक ज़ात पात के निज़ाम के साथ है। ये बात मैंने रिसर्च की। खैर, जब मैं उस फैक्ट्री में था तो हुआ ये कि तीसरे दिन वहाँ पे जो खाना लेके आता था आदमी ठेले पे, गंदे से ठेले पे, वो कहता है कि जी आप खाना नहीं मिल सकता। तो मैंने पूछा क्यों नहीं मिल सकता? कहता है कि लोग की तलाश कर देने। तो तलाश की कर देने, तो मैंने तो पूछा, वो कहते हैं कि भाई तू किसी साई नू रोटी खवाना है ना बदना च ते असी नहीं खाना। सो those days I had to walk like 1 kilometer back to my school, तो मैं उधर आके खाना खाता था। So that imprinted on my mind कि ये क्या है, ये क्यों है। So I studied Islam a lot. मेरा ख्याल था ये मुसलमान, उनकी ये कोई तरबियत इस तरह की, उनके मज़हब का कोई ताल्लुक है। अच्छा, 2004 में मुझे स्कॉलरशिप मिला, जापान में टोक्यो क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। वहाँ पे हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर स्टीवन फ्रैंकलिन, और वो बहुत ही बड़ा नाम है। वो शिकागो यूनिवर्सिटी के फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट के हेड रहे हुए थे। तो उनसे बात हो रही थी और तो ये इंडिया के कास्ट सिस्टम के मुतालिक। तो मैंने कहा 4 होती हैं, क्योंकि हमारी किताबें भी यही बताती हैं, ब्राह्मण है, वैश्य है, कश्तरिया और शूद्र है। उन्होंने कहा नहीं 4 नहीं होती, 5 होती हैं। 5 में वो होते हैं जो अछूत होते हैं, और ये जो छूत होते हैं उनके साथ कोई खाना नहीं खाता, उनके साथ कोई बैठता नहीं है, उनके बर्तनों में कोई नहीं खाता और उनसे कोई हाथ नहीं मिलाता, और लोग परे होके बैठते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप बस गंदे काम करें, जो जिनको माशरा गंदा कहता है। तो मैंने कहा ये तो वही बात है जो फैक्ट्री में हुई थी। फिर जब मैं वापस आया तो आई स्टार्टेड वर्किंग कि ये क्या है, और मेरे पास सिर्फ एक लफ्ज़ था और वो था क्रिश्चियन को चूड़ा कहते हैं।
Or then I worked on it. I did MSc in sociology, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تھے. اور پھر جب مجھے سمجھ آ گئی تو میں نے کہا اس کو پالیسی کے لیول پہ چیزوں کو چینج ہونا چاہیے. میں نے ایف سی کالج میں داخلہ لیا پبلک پالیسی اینڈ گورننس میں, وہاں سے ایم اے کیا. اور پھر 2010-11 میں سینٹر فار لا اینڈ جسٹس ہے اس کا بنیاد ڈالی. آج کل میں اس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں, اور میری جیمز گل جو ہے وہ اس کو رن کر رہی ہیں, اور ہم اسی میں ایک campaign as sweepers are superhero, so that all ultimately goes back to the University of Central Christian University and also goes back to my experience جو کہ وہ اس فیکٹری میں ہوا. اور اس کے ساتھ میں لاہور اسکول آف لا میں پڑھاتا ہوں, لیکن پچھلے 20 سال سے پاکستان کا کوئی جتنے انگلش کے میجر اخبار ہیں ان کے لیے لکھا ہے. اور اس کے علاوہ باہر جو ورلڈ واچ مانیٹر ہے, کرسچینٹی ٹوڈے ہے ان کے لیے, اور موضوع میرا کرسچنز ہیں, ان کی تاریخ ہے, ان کے مسائل ہیں, اور اس کے علاوہ جو باقی کی لیتے ہیں. صحیح, بہت زبردست آپ کا جو کام ریسرچ رہا. یہ عام آدمی جو ہے وہ پاکستان کی پرٹیکولر ہم کرسچن کمیونٹی کی بات کریں, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے چیلنجز کیا ہیں اور وے فارورڈ کیا ہے؟ کیسے اگر کمیونٹی گرو کرنا چاہتی ہے اور اپنی حالت بہتر کرنا چاہتی ہے, معاشرے میں بہتر ہونا چاہتی ہے, تو وہ کیا کون سے چیلنجز ہیں بنیادی طور پر, اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ سب سے بڑا چیلنج تو الٹریسی ہے. اور کیونکہ جو لوگ کمیونٹی میں لیڈرشپ کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ خود بھی, اگر آپ ان کی تعلیم دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ خود زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, اور انہوں نے کمیونٹی کے بیچ میں تو وہ اندھوں میں کانا راجا والی بات ہے کہ وہ آپ کے سامنے کوئی چیز بنے. اگر وہ پروفیسر ہیں تو کسی یونیورسٹی میں ہوں, پر وہ پروفیسر پتہ نہیں کس جگہ کے ہیں. وہ ڈاکٹر ہیں تو کسی اچھے ہاسپٹل میں ہوں یا کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوں, پر وہ کمیونٹی کے اندر کے کسی طرح سے وہ ڈاکٹر اور وہ اس طرح کے ہیں. تو اس لیے پھر ان کی کمیونٹی کے معاملہ جات کی تشخیص بھی اتنی ہی غلط ہے. میرا خیال ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کمیونٹی میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو سوشل سائنس کو, معاشرے کی سائنس کو پڑھے ہوں, اور وہ پھر جو سائنس نے ہمیں ابھی تک بتایا اس کی تحقیق اس کے مطابق کہہ سکیں. میری جتنی تھوڑی سی سمجھ ہے میں اس کے مطابق سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کو کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اپنے مسائل جو کہ مسائل ہونے چاہیے اور ان کی بنیاد کیا پڑھنی چاہیے. مسائل کیسے ڈیسائیڈ کرے کہ یہ مسائل اور کیسے ڈیسائیڈ کرے کہ یہ نہیں ہے. تو ہمارا سب سے بڑا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے تو ان چیزوں میں پڑھ گئے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن ہم جو چیزیں نہیں ہیں, جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارے لوگ ہیں ان کو ہم نے تعلیم دی, ہم نے پڑھایا, یہ بالکل غلط بات ہے. بھئی ہم نے تعلیم دی تھی اور ہم نے پڑھایا تھا, تو کون سے ہمارے باپ یا دادا تھے یا پردادا تھے جنہوں نے اگلی قوم کو پڑھانا چھوڑ دیا تھا؟ اور اس سے پہلے ہم کیا کر رہے تھے؟ اس سے پہلے کیا ہم مطلب کسی جگہ پہ کوئی زمینیں مربے تھے, جو کہ عموماً لوگوں کا خیال ہے, اور کئی لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ہم کوئی سکھ تھے پہلے اور پھر اس سے کنورٹ ہوئے ہیں. تو یہ تاریخ کی غلط فہمی جو ہے وہ سب سے بڑی ہے, اور اس میں لیڈرشپ دو طرح کی ہے. ایک تو وہ لیڈرشپ ہے جس کو اندازہ ہے اور وہ چاہتے نہیں ہے کہ کمیونٹی کو بتایا جائے, اور دوسری وہ ہے جس کو خود بھی نہیں پتا, جس کا میں نے کہا کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو ہم اپنی ہر ایک جو پرائرٹیز ہیں اس میں سیٹ کرنے میں ناکام ہیں. ہمیں بالکل نہیں اندازہ کہ لوگ ہمیں چوڑا کیوں کہتے ہیں, کیا ڈسکشن ہے کمیونٹی میں. ہمیں بالکل نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستانی کرسچنز کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے. اور اب سے نہیں, پچھلے کتنے عرصے سے لوگوں نے کمیونٹی کو لیڈرشپ نے یہ بتایا کہ ہم سے پچھلوں نے غلط کیا کہ الگ گاؤں بنا دیے, الگ بستیاں بنا دی. بھئی ہم سے کوئی ہاتھ ملانا نہیں تھا چاہتا, ملنا نہیں تھا چاہتا, اس لیے آپ کے گاؤں جو انگریز تھے انہوں نے الگ بنا دیے. اس کا مطلب ہے ہم نے پڑھا ہی نہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ لفظ جو وہ قابل قبول نہیں ہے, عیسیٰ کوئی اور ہے اور وہ مسیح کوئی اور ہے. پر اب یہ پچھلے 20 سال پیچھے اٹھا کے دیکھ لیجئے, ہماری وہ کراچی سے لے کے پشاور اور لاہور اور آپ کو کوئٹہ تک آپ کو عیسیٰ نگری مل جائے گی. ہمیں یہ لفظ قابل قبول تھا تو اس لیے ہم اپنی آبادیوں کا نام عیسیٰ نگری رکھ رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کے بعد ایک کوئی غلط, اور ہم نے اپنی ساری مشکلوں کی وجہ مذہب کو بتا رہے ہیں. اگر مذہب ہی مشکل کی وجہ ہوتی اور ہمارے پاس چھت نہیں ہے, رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, ان امپلائمنٹ ہے, ہمارے پاس قرضے چڑھے ہیں, ہر کالونی کے بیچ میں کوئی 4 سود لینے والے موجود ہیں جن سے ہم تھوڑے سے پیسے پہ سود لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی اس پہ پھنسے رہتے ہیں. یہ والے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت تھی, اور کمیونٹی نے اپنا زور لگا دیا ہے کس کے اوپر کہ ہمارے بندے سلیکشن پہ آتے ہیں, الیکٹ ہو کے آئیں گے تو پتہ نہیں وہ کیا کر دیں گے. جو الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں ان کا حال ہم دیکھ رہے ہیں.
پھر وہ کیا کر لیں گے؟ ہماری کمیونٹی نے سارا زور اپنا لگا دیا کہ یہ بلاسفیمی کا لا ختم ہونا چاہیے. جن کمیونٹیز نے، مائنورٹیز نے اس میں نہیں چھلانگ لگائی، وہ اچھے خاصے امیر ہیں، ان کے پاس لیڈرشپ پڑھی لکھی تھی. ادھر غریبوں کی لیڈرشپ بھی اسی طرح کی تھی. ہم آج اس جگہ پہ کھڑے ہیں. اب ہماری بستیاں جل رہی ہیں. کوئی یہ پوچھنے والا نہیں کہ ہم نے اس کی ابتدا کیسے کی ہے، کسی کو نہیں پتا. ہمیں لگتا ہے یہ سب کچھ آٹومیٹک ہو رہا ہے. تو وہ سب کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پڑھا رہے تھے یا کوئی اور پڑھا رہا تھا. ہم آج اگر گٹروں میں مر رہے ہیں تو کیا 100 سال پہلے بھی مر رہے تھے کہ نہیں تھے مر رہے؟ یہ ان سوالوں کا جواب آئے گا تب آپ کی کمیونٹی ترقی کرے گی، کہ اس کو پتا ہوگا کہ ہم غریب کیوں ہیں. بالکل صحیح. آپ نے صحیح کہا. یہ جس طرح کے مسائل کی نشاندہی ہے، اگر وہ صحیح نہ ہو سکے تو ان کا حل جو ہے وہ بہت مشکل ہے کہ ان کا حل تلاش کیا جائے. آپ کی جو پرسنل جرنی رہی ہے، جو آپ کے اچیومنٹس رہی ہیں، وہ ایک بڑی مثال ہے. اور خاص طور پر ہم جس کمیونٹی سے، جس بیک گراؤنڈ سے آپ آتے ہیں، اس میں یہ بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک کہ بہت سارے ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، معاشرے میں کوئی نام بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنا لائف سٹائل اچھا بنانا چاہتے ہیں، سب کچھ ہے لیکن ڈائریکشن نہیں ہے، کچھ آگے کرنے کا پتہ نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ کر سکتے ہیں کہ زندگی میں آگے بڑھ سکیں؟ دیکھیں، پہلی جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی لینگویج کے اوپر توجہ دی جائے. whether you believe it or not. میں پنجابی میڈیم اسکول سے پڑھا ہوں، ایف اے پرائیویٹ ہے، بی اے پرائیویٹ ہے، ایم اے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہے. یہ جو زبان میں آپ سے بول رہا ہوں، میں نے اردو بھی ڈکشنری سے پڑھی ہے، اور جو انگریزی کا تلفظ ہے وہ بھی میں نے انگلش کی ڈکشنری سے کنسلٹ کر کے فنیٹک الفابیٹس کو سیکھ کے یہ سب کچھ سیکھا ہے. اور پاکستان کا وہ ڈان ہو، ہیرلڈ ہو، فرائیڈے ٹائمز ہو، ڈیلی ٹائمز ہو، دا نیوز ہو، میں نے سب کے لیے لکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تعلیم حاصل کرنے میں پیسے کا نہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ آپ آسان طریقے کی جو منی ہے اس کو کمانا چھوڑ دیں. ہمارے کراچی سے لے کے پشاور تک ہر بندہ کہتا ہے مجھے امریکہ کا کوئی ڈونر مل جائے. میں اس میں خود شامل ہوں. میں اس میں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پیسے کب آتے ہیں؟ جب آپ کام کرتے ہیں. اب ہم اس جگہ پہ پھنس گئے ہیں، اور کون سی مائنورٹی ہے جس کی 25,000 این جی اوز ہوں اور ایک این جی او ایک کیس ہو جائے؟ وہ یہاں پہ ابھی کل ہوا ہے قربان لائن میں. اب اس کی رپورٹنگ وہ پشاور سے لے کے کراچی کی ہر کرسچن این جی او اپنے ڈونر کو لکھ دے گی کہ بھائی بہت مسئلہ ہو گیا ہے. بڑی یقیناً مسئلہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، پر کیسے پیسہ کمانا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کیا؟ تو یہ ہم سے پہلے بزرگ جو ہیں وہ یہ ماڈل سیٹ کر کے چلے گئے ہیں. اور ہمارے پاس دوسرا ماڈل یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ گھروں میں کام کریں، یا وہ نرس بن جائیں، یا وہ بیوٹی پارلر میں چلی جائیں. ہم نے ان ماڈل سے نکلنا ہے، اور اس جو جنگل ہے اس میں اپنے حصہ جو ہے وہ چھین کے لے کے آنا ہے. ہر جگہ پہ مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ لڑائی کی جگہ ہوتی ہے، اور وہاں پہ آدمی لڑ مرتے ہیں کہ کچھ لے کے آنا ہے. ہمارے آدمی گھر میں بیٹھے ہیں، اور وہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط بیٹھے ہیں، کیونکہ معاشرہ چونکہ ہاسٹائل ہے، کیونکہ ڈر ہوتا ہے، اس لیے معاشرہ جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ خواتین آگے ہوتی ہیں. بٹ آدمیوں کو کام کرنا پڑے گا. انہیں کرنا کیا پڑے گا؟ جعلی پروفیسر، وہ جو کمیونٹی کے اندر کے پروفیسر وہ نہ بنے. وہ لمس یونیورسٹی کو دیکھیں کہ اس کا پروفیسر کیا ہے، وہ صبح کب اٹھتا ہے، اس کی روٹین کیا ہے، وہ کیا کیا پڑھ کے آیا ہے، وہ کتنے 100 کتابیں پڑھ کے آیا ہے. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اندر کون کون سی قابلیتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں ہم کہیں پہ پہنچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک یہ چیز بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہم کہاں نہیں ہیں. ہم کسی ایمبیسی میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم ورلڈ بینک پاکستان کا جو اس میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم آئی ایل او پاکستان اس میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم یو این ویمن وہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے. آپ کوئی اچھا کام کر بھی لیں وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کو آگے نہیں آنے دیں گے. کون سی ایمبیسی ہے؟ ہارڈلی کہیں پہ. اسلام آباد میں جائیں سارے کرسچن جو لگے ہوں گے وہ صفائی کرنے والے ہوں گے. کئی جگہوں پہ صرف چند ایمبیسی میں کوئی تھوڑی سی اوپر کی جگہ پہ ہے. آپ اس کو ریچ کریں، آپ فائبر پہ ریچ کریں. آپ کے پاس یہ اب دنیا کھلی ہے. آسان پیسہ کمانا چھوڑ دیں، اور کوئی مشکل کام کے قابلیت حاصل کر کے اس کی بنیاد پہ پیسے کمائیں. آرمی میں جائیں، کوئی جنرل کا عہدہ ذہن میں رکھیں. آپ پولیس میں جائیں، کوئی آپ اپنے سامنے آئی جی کی پوزیشن رکھیں. چھوٹے کام کرنے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، میرا باپ، میں
मुझे कोई शर्म नहीं है आपको बताने में, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोशिश जरूर रखें कि हमने आगे जाना है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है, और ये मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि आपने हमेशा जो है टारगेट बड़ा रखेंगे तो आप उसके लिए काम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल टाइम इन कन्वर्सेशन। यू नो कि बहुत सारी गुफ्तगू है आपके साथ मौज़ूआत पे की जा सकती है, लेकिन आज हम वक्त की जो है वो मुनासबत से इतनी ही गुफ्तगू कर सकते, फिर वक्त मिला तो आपके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जैसे आसिफ वकील साहब ने कहा कि अगर आप मुआशरे में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो बड़ा सोचें, बड़ा काम करें, और अपनी स्किल्स को, अपने जो काम करने का तरीका है उसको एक्सीलेंस की तरफ लेके जाएं।